बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। 6 जजेस के जो गिले शिकवे थे उनका मदावा अभी नहीं हुआ था। दूसरी जानब पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं इब्राहिम खान साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा है और गिले और शिकवों की भरमार है इस खत के अंदर। उन्होंने डरते डरते सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तैनाती है उसके अंदर मेरिट को नजरअंदाज होने और उकरबा परवीर के गालिब होने का एक बहुत ही बड़ा इल्जाम भी आयद कर दिया है। इसकी तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर अगर दोनों सूरतें देखें, सड़कें हों या फिर अदालतें, यहाँ पर महाज राय का जो बाजार है वो बड़ा गर्म नजर आ रहा है। अपोजिशन जमातों ने भी इस वक्त ईद के फौरी बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। पूरे पॉलिटिकल जितनी भी डिबेट है और जितने भी लीगल मामलात हैं इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की हालिया रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान को 5 बरसों के अंदर 120 अरब डॉलर की अशद जरूरत होगी। वो तो बात दुरुस्त है, मगर सवाल ये है कि ये इन हालात में मुमकिन क्या हो पाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या नताइज बरामद होंगे? ये तफसील हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमिर साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि खतूत की एक सीरीज है। पहले 6 जजेस का खत, फिर मशकूक किस्म के खतूत, उसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खत। लगता है कि सारे मामला तब खतूत के जरिए होंगे। जी, ओवरऑल बड़ी पिक्चर ये है कि ये जो खत लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो लिखे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का, अपनी नौयत का पहला वाक़या है। और ये खित्ते का भी, दुनिया में भी बड़ी कम नज़ीरें मिलती हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने कहा जी एक ही जज के पास जो है ना आपके चलते मैं जो है ना फिक्सिंग का जो है बेंच फिक्सिंग का हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये तो पूरा ही एक हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस को निकाल के एक किस्म का फरियादी बना हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमें धमकाए गए, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वो फरियादी भी बना हुआ है, ऐसा हुआ ही कभी नहीं है। मगर उसके बाद जो ये तलाक तो मान जाना चाहिए था, जो कि सारी चीज़ें मैं समझता हूँ रुक के जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ ना हो और जज इतना इनसिक्योर हो तो आम आदमी का क्या बनेगा? कौन जाएगा उस जज के पास कि जनाब मेरी कोई आप रसाई करे, मुझे इंसाफ दे। वो कहे ना मैं अपने आप को नहीं दिलवा सकता। सो जो तो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का सारा काम रुक के तो जो इस पे आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल इशराफिया, इवन अदलिया की तरफ से उस तरह की वाइब्स नहीं आ रही, वो रिएक्शन नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से ये कमीशन बनाया गया और वो बैक एंड फोर्थ हुआ, फिर वो एक TORs बन गए, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है इनकार कर दिया, फिर उसके बाद वो उनके मुतालिक गुफ्तगू जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, फिर एक लंबी तारीखें। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था कि ये डे एंड नाइट अदालत बैठेगी कि इसका पहले फैसला कर लें, फिर उसके बाद फिर, क्योंकि आप देखिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर ये सवाल आ गए हैं। उन्होंने मुकदमे रोज़ के रोज़ डील करने हैं, उनका रोज़ का रोज़ मसला है, मगर उन्होंने 29 अप्रैल की तारीख दी, लंबी तारीखें डाल रहे हैं। सो ये एक रवैया समझ नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब, बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं और बड़े दबंग किस्म की बात भी करते हैं कि आप इसको बड़े क्लोजली देखते हैं। हसनात, हमें ये समझाएं कि ये ख़ास तौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज तसद्दुक़ जिलानी साहब का उन्होंने कल तासुर हमें दिया गया था अदालत की तरफ से कि पहले उन्होंने कहा सड़क और बड़क के प्रेशर की वजह से वो भाग गए। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कल फरमाया कि जनाब उन्होंने इनकार किया तसद्दुक़ जिलानी ने। फिर जो है कि फिर ऑब्जर्वेशंस थी कि सोशल मीडिया पर अजीब बातें हुई, तसद्दुक़ जिलानी पर ज़ाती हमले किए गए, कौन शरीफ आदमी ऐसे माहौल में वो रहेगा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। आज टोटली तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, मैं बुखारी से बात की है और वो बता रही थी कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने अपनी कॉन्शियंस, अपनी ज़मीर के मुताबिक किया है, मुझे जिस किस्म के TORs के अंदर ये फंसा रहे थे इसके अंदर मैं वो रोल नहीं कर सकता था। तो ये बिल्कुल मैंने असूलों पे और मैंने अपने जो रीजंस बयान किए गए किसी प्रेशर की वजह से नहीं, मैं कोई सोशल मीडिया का वो नहीं है, मैंने सोच समझ के देख भाल के अपने लीगल
لیگل اور اخلاقی قانونی ریزنز کی وجہ سے انکار کیا ہے. تو یہ اسناد پہلے اس پہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہوا. دیکھیں عامر صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب حکومت نے رابطہ کیا تصدق حسین جیلانی صاحب سے تو ان کو یہی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کا نام ہے, اور ان کو یہ سمجھ لگی کہ سپریم کورٹ یعنی فل کورٹ نے ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا. ان کی TOR بھی انہوں نے منگوا لیے, لیکن بعد میں جب ان کی بات ہوئی مختلف وکلاء سے اور ان سے ان کو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں تو اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, پھر انہوں نے مختلف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ججز سے بھی رابطہ کیا. پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو فل کورٹ میں تو اوپینین کچھ ججز جو ہیں وہ اس کے سخت خلاف ہیں انکوائری کمیشن کے, اور ان کو جب یہ ساری صورتحال بتائی گئی پھر وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے. اس کے بعد ایک وکیلوں کا لیٹر بھی آ گیا, 300 وکلاء نے لیٹر لکھا کہ جی انکوائری کمیشن نہیں, سپریم کورٹ سو موٹو لے. تو اس کے بعد انہوں نے جیلانی صاحب نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری کمیشن ہی ٹھیک نہیں, لیگلٹی پہ سوال اٹھا دیے. تو میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب اور حکومت اور بار اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی مثالی قسم کی کوارڈینیشن ہے. مجھے 15 سال میں میں نے اس قسم کی کوارڈینیشن نہیں دیکھی, جس میں جو ہے وہ کل آپ نے پوری ہیئرنگ بھی لائیو میں دیکھی تو چیف جسٹس قاضی فائصہ جو ہیں وہ بڑے محتاط نظر آئے, اور موجودہ حکومت کے حوالے سے وہ بالکل اوور کانشیس نظر آتے ہیں. اور جس طرح اٹارنی جنرل کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگومنٹ نہیں, وہ بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کنونشن سینٹر میں کوئی خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو ایک پورا کانفیڈنس دیا گیا تھا. تو اس حالات میں جو چیف جسٹس صاحب نے کیا, حکومت اور جو ہے وہ بار, تینوں کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں نیشنل پالیٹکس اور ایک جوڈیشل پالیٹکس بھی ہے, اور جوڈیشل پالیٹکس میں جو ہے وہ پہلے ایک ہوتا تھا کہ بندیال کیمپ اور جسٹس قاضی فائصہ اور ان کے ساتھی جو ان کو سپورٹ کرنے والے, جو ان کو بچانے والے, اب جو ہے حالات تقسیم ہے. اب وہ ججز جو 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا, جو وہ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ججز جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بولڈ سٹانس لیا اور انہوں نے بڑا تاریخی کام کیا, تو وہ ان کی سپورٹ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جسٹس عطر من اللہ کے ریمارک اور پھر جسٹس سید منصور علی شاہ کے ریمارک وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے, اور جو چیف جسٹس اور حکومت اور بار انکوائری کمیشن اور ان کو اس معاملے کی طرف لانا چاہ رہی تھی جس میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو. کل میں اوور آل باہر سے ایک عام انسان کوئی ہمارے جیسا بیٹھا ہوا ہے, آپ تو کورٹ رپورٹنگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ہمیں باہر سے تاثر یہ ملا. آف کورس جو ہے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز آئیں, بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے, مندوخیل صاحب کی طرف سے, یا فریدی کی طرف سے, منصور علی شاہ کی طرف سے, مگر جو اوور آل جو لب لباب تھا اس کے اندر جو ہے میں نے کہا جس طرح کی لمبی تاریخ دینے پہ بھی وہ ایک تھا. پھر یہ میڈیا کا بہت زیادہ اس پہ ڈال دیا گیا کہ ایز اف یہ سارا اپنی غلطی جو تھی. میں سمجھتا ہوں یہ تصدق جیلانی صاحب کے اندر اگر جو سلیکشن کی گئی تھی یا TOR تھی یا یہ گورنمنٹ کو جو سونپا گیا تھا اس کے اندر سوشل میڈیا کا کوئی اس کے اندر قصور نہیں تھا. تو اوور آل جتنی ہم امید کر رہے تھے اس کو سنجیدگی سے لیا گیا, اتنی سنجیدگی نہیں نظر آئی ہے ان آبزرویشنز کے باوجود. اور پھر لمبی تاریخ کا دینا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 29 اپریل کی ڈیٹ ڈال دی ہے. دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں بھی تقسیم بڑی واضح ہے اس معاملے میں, اور چیف جسٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس عدلیہ میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے, ڈومیننٹ رول ہوتا ہے, اور وہ پالیسی ڈرائیو جو بھی چلنی ہوتی ہے, کسی میٹر کے کون سا فکس ہونا ہے, کب ہونا ہے, اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اور دوسرے ججز بھی کرٹسی دکھاتے ہیں, گو کہ وہ ڈسینٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر الٹیمیٹ چیف جسٹس کی بات ہی پریویل کرتی ہے. تو یہ جو کل ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹہ سے تقریباً چیف جسٹس ہی مکالمہ اور اٹارنی جنرل کرتے رہے, اور اس کے بعد جو ڈیٹ دی گئی تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کی یہ سوچ تھی. جو دوسرے ججز سے وہ اس کو اور طرح لینا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی ریٹرن آرڈر آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا اس میں جو کس قسم کی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گائیڈ لائن دیں,
کس طرف اس معاملے کو لے کے جائیں، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عموماً چیف جسٹس قاضی فیصل آرڈر وہیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں، آرڈر وہیں نہیں ڈکٹیٹ کرایا گیا، آرڈر ابھی تک جاری نہیں ہوا، کب ہونا ہے، عید سے پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے، کیونکہ آرڈر آئے گا تو اس آرڈر پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ابھی ہونی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بجا اور بالکل حکومت کی عزت کرنی چاہیے، مگر حکومت کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوال ہیں کہ ڈے ون سے جس طریقے سے یہ سارا تصدق جیلانی صاحب والا جو ٹی آر بنانے والا، اور خاص طور پہ جو اعظم تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ فریادی جج جو ہیں جو کہ گریوڈ پارٹی ہیں، جو کہ وکٹم ہیں، انہی کو وہ ایک قسم کا لگا کہ وہی قصوروار ہیں، ان کے مس کانڈکٹ کے اوپر سوال کر دیا کہ جناب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ مس کانڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ٹائمنگ کے اوپر جس طرح سازش کا ایلیمنٹ ہے وہی 1 سال سے چل رہا ہے، پھر اس کے بعد کہ اگر یہ ثابت نہ الزامات ہو سکے تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ اور آج جو شہباز شریف صاحب نے کہا جی اب جانے سپریم کورٹ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو گورنمنٹ نے بہرحال گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، ان کا اس سے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ان کا کوئی رویہ، جج صاحب ان کو بہت زیادہ احترام دے رہے ہیں اور بہت ڈیو، میں کہتا ہوں انڈیو بلکہ اوورلی ڈیو جو ہے ریفرنس ان کے لیے ایک عزت افزائی ہو رہی ہے، پر ان کا کانڈکٹ کے اوپر بڑے سوال ہیں۔ جی بالکل، یہ بڑی ویسے حیرانگی ہے کہ اس قسم کے سیریس ایلیگیشن ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں ایک حکومت چلی گئی تھی صرف ججز کے فون ٹیپنگ، ایک ان پہ چارج تھا۔ تو دیکھا جائے تو اس معاملے میں حکومت بڑی ریلیکس ہے۔ جب یہ معاملہ آتا ہے تو چیف جسٹس جو ہیں وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے ملاقات پہلے کرتے ہیں، فل کورٹ میں بعد میں بات کرتے ہیں فل کورٹ ججز کے ساتھ، پھر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے، پھر جو ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت کوارڈینیشن ہے، جس طریقے سے ایک پیج نظر آ رہا ہے ساری سپریم کورٹ کا تو نہیں کم از کم، لیکن چیف جسٹس اور بار انڈیپینڈنٹ گروپ جو اس وقت پرو گورنمنٹ گروپ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل میں میجارٹی میں ہے، پروفیشنل گروپ جو ہے وہ منارٹی میں ہے، اور بڑا واضح طور پہ چیف جسٹس قاضی فائصہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی کل یہ نہیں دیکھا کہ میں دونوں گروپوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں لاؤں، آن بورڈ کروں، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو ہم سنیں گے، اس میں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں ہم ان کی بات سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں 5-6 مہینے سے چل رہی ہیں، یہ کیوں چل رہی ہیں اس میں اب ریزن نہیں سمجھ آ رہی، یا تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح 2-3 فیصلوں میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا ویو بھی وہی ہے جو ہمارے مختلف اداروں کا اور حکومت کا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ اس معاملے میں بڑے ان کا جو ویو ہے بڑا سٹرانگ ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں جو موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ 6 مہینے میں کوئی خاطر خواہ کسی قسم کا بھی ریلیف ایک بڑی پارٹی کو نہیں ملا، اور حکومت ہر معاملے میں جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ کیا جو دوسرے ججز انڈیویجول سپریم کورٹ میں کیا وہ پریویل کرتے ہیں، یا چیف جسٹس قاضی فائصہ ان کی سوچ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، یا درمیانی رستہ نکالا جاتا ہے۔ بظاہر یہ لگا ہے کہ یہ جو سو موٹو تھا یہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی کل باتوں سے بھی لگا کہ وہ تو چاہتے تھے انکوائری کمیشن اور اسی کو ہی جسٹیفائی کرتے رہے، لیکن پھر بھی سو موٹو لینا پڑا۔ جیلانی صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشر میں آ گئے، تو پھر سپریم کورٹ کو کس نے کہا کہ وہ سو موٹو لے، نہ لیتے انکوائری کمیشن چلتا رہتا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے، ہائی کورٹ میں بڑا تذبذب ہے۔ آپ سے بات سے جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف قانونی آئینی اتنا نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹلی سیاست سے تعلق ہے کہ بہرحال یہ حکومت بھی یہ جو تاثر دے رہی تھی، جو اعظم تارڑ صاحب نے یہ فرمایا مس کانڈکٹ اور سازش کے ٹائمنگ کے اوپر، تو وہی کہ یہ ایک پارٹی کو ریلیف دینے یا نہ دینے کی طرف سے ہے، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک یہ جو کیسز تھے جہاں سے یہ پریشر آنا شروع ہوا وہ بھی اسی پارٹی سے ریلیٹڈ تھے۔ سو اب اس کے اندر سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ
آئین کا, ججز کی سیکورٹی کا, قانون کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور سیاست بھی باہر رکھنی ہے, رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو اگر 5 ججز کی بات انڈورس ہوتی ہے جو ہو رہی ہے, 7 ججز ہی کر لیں, کیونکہ وہ جو پہلا خط جو تھا اس کے اندر 5ویں خط لکھا ہوا ہے, 2 نے انڈورس کیا ہوا ہے, تقریباً ساری جج آ گئے. بالکل میاں گل حسن صاحب بھی تھے. اب یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے, انڈورسمنٹ ملتی ہے, تو الٹیمیٹ فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہونا ہے, نقصان جو ہے حکومت کو ہونا ہے. تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے کچھ ججز کہہ رہے ہیں کہ جو بینیفیشری ہیں ان ججز کا یہ ایک کلیم ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ یا اس معاملے پہ ہم پہ دباؤ تھا, تو اس کا بینیفیشری جو ہے موجودہ حکومت ہے, اس پہ بار بار اس حکومت کو ہی معاملہ بھیجنا, یہ کیا کس طرح یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اداروں کو رسپیکٹ دینی ہے, ایگزیکٹو کو رسپیکٹ دینی ہے, پارلیمنٹ کو رسپیکٹ دینی ہے. تو وہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح کل بات ہوئی ہیومن رائٹ, سول لبرٹیز, ان معاملات پہ کیا ہونا ہے. تو وہ اس حوالے سے ابھی تک وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشل ریسٹرین رکھی ہوئی ہے, لیکن دوسرے ججز گائے بگائے جب بھی موقع مل رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ابھی معذرت کے ساتھ میں ابھی حسنات آپ کو روکوں گی. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب نے ابھی بھی جوائن کیا, ان کو بھی ویلکم کرتے. بہت شکریہ درانی صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. جی عامر صاحب. جی درانی صاحب, آئی ایم شیور آپ ہماری بات اور اسناد کی بات سن رہے تھے. تو یہ جو اتنا لنکڈ ہے یہ سارا معاملہ, اور جو ہے آپ کو اگر یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس طرح کا پہلے واقعہ ہوا ہے کہ ججز لگ رہے ہیں یہ کوئی بیچارے لگ رہے ہیں اور ان کا کوئی سن نہیں رہا, اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. کیا اسٹیٹ آف افیئرز پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب وہ ایک چھوٹے سے ہمیں کہانی پڑھا کرتے تھے کہ جی وہ فیصلہ کیا کہ جی بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالیں تو طے ہوا کہ جی گھنٹی کون ڈالے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اب جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی نوعیت کے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کر نہیں پا رہے, اور ان کے اندر وہ اپنے اندر اتنی طاقت محسوس نہیں کرتے, یا ان پہ پریشر اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر دور ہو جاتے ہیں. تو اس وقت کی سچویشن تو یہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے اندر سے کمزور ہیں, اور طاقت کا جو منبع ہے وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں, کانسٹیٹیوشن کو تو منبع کسی نے نہیں بنایا. سب سے پہلے سیاستدانوں نے بنانا ہوتا ہے, انہوں نے نہیں بنایا. پھر عدلیہ نے بنانا ہوتا ہے, انہوں نے نہیں بنایا. پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے بنانا ہوتا ہے, انہوں نے نہیں بنایا. تو پھر اگر آپ آئین کو طاقت کا منبع نہ بنائیں تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے, پھر طاقت ہی طاقت کا منبع بن جاتی ہے. تو پھر جب طاقت سے لڑنا ہوتا ہے تو طاقت سے لڑنے کے لیے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اس وقت یہی حال ہے کہ اس وقت ججز ہوں یا انتظامیہ ہو یا حکومت ہو, ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ کنفرنٹ کر سکے. اور ایسی سچویشن میں جو صورتحال بنتی ہے وہ پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ ادھر سے بک پاس کرتے ہیں, ادھر سے بک پاس کرتے ہیں, اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے جو ہے. مطلب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی لیڈرشپ کے پاس ہے. اگر سیاسی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے آئین کی جو نگہبانی ہے اور ادارہ جاتی جو اختیار ہے اس کو اسٹیبلش کرنا, اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ الیکٹڈ پولیٹیشنز کی ہے, وہ پارلیمنٹ کی ہے, اور وہ پارلیمنٹ ہی اس کو کر سکتی ہے. لیکن ایون جج کا اختیار بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے اس کو دلوانا ہوتا ہے, اور باقی اداروں کا حق اور ان کی حدود کا تعین جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ خود ہی 45 اور 47 کے درمیان پھنسی ہوئی معلق پارلیمنٹ ہو تو وہ پارلیمنٹ کیسے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے گی. اس لیے میں بہت ہی سادہ الفاظ میں لیکن بڑی وضاحت سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال کا حل وہ تو صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ کی ایکتا کے پاس ہے.
جن حالات میں یہ پارلیمنٹ بنی ہے اور جو وہاں پہ حالات ہیں وہاں کوئی سنجیدہ بات تو بڑی دور کی بات ہے. سو یہ امید تو نظر نہیں آتی ہے. میں کیونکہ چاہوں گا کہ اسناد سے ایک اور بڑا ایشو، کیونکہ یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہم نے دیکھا 1-2 سال یہ جو لڑائیاں رہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلے رک گئے، آئین کی پامالی ہوئی، کیونکہ یہ لڑائی ہم سمجھ رہے تھے یہ ختم ہو گیا ہے. تو ابھی آج کی لیٹسٹ یہ ہے کہ اسناد کو خاص طور پہ اس لیے بھی ہم تکلیف دے رہے ہیں کہ اسناد نے یہ سٹوری بھی کی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا ہے اپنی تعیناتی سپریم کورٹ کے حوالے سے. میں چاہوں گا اسناد خود ہی اس کی تفصیل بتا سکے. پہلے دیکھیں، یہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تقریباً 1.5 ہفتہ ان کا رہ گیا. انہوں نے شکوہ کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ سے، اور ان کا یہ شکوہ ہے کہ جی سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھیں، آپ نے 1 سیٹ فل کی اور جسٹس نعیم افغان جن کا تعلق آپ کے صوبے یعنی صوبہ بلوچستان سے ہے ان کو تقرر کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ، وہاں سے 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہیں. کے پی ہم سے بڑا صوبہ ہے، اب تو فاٹا بھی مل گیا ہے، اس کے 2 ججز اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں. تو کم از کم آپ کو میرا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے انیشیٹ کرنا چاہیے تھا جوڈیشل کمیشن میں. اگر وہ اپروو ہوتا ٹھیک، نہ ہوتا مجھے کوئی آبجیکشن، لیکن آپ نام انیشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بات انہوں نے کی. پھر ان کا یہ بھی تھا کہ جی میری تو کوئی لابینگ نہیں ہے، یہاں تو لابینگ چلتی ہے، اور میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ان کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں 2nd سینئر موسٹ جج ہوں، چیف جسٹس ہوں، تو مجھے کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے کافی باتیں کی. ایک جو ان کے اس خط کے اوپر سوشل میڈیا میں ویریس ریئیکشن آئے، سینئر وکیل ہیں صلاح الدین صاحب، ان کا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ جو ہے آپ کی ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے جس میں آپ نے سٹوری کو کوٹ کیا ہوتا، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے 10 دن کے اندر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اپسیٹ ہیں، مگر اس وقت جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ان سے 17 جج جو ہیں ان سے سینئر ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں 13 ان سے سینئر ہیں، اور 3 جج جو ہے بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سے سینئر بھی موجود ہیں. ان کی سٹوری اپنی جگہ، مگر یہ سینئر حضرات بھی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سینیورٹی کا ہمارے ہاں ایک فارمولے کا ایشو ایک رہتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس معاملے میں تو ہے ایک ابھی تک روز کمیٹی نے پرپوزل دی ہیں، لیکن 2 مہینے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا. اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی ہر ویکنسی کے لیے 3 نام چیف جسٹس بھیجے گا. یہ بات ہے کہ کم از کم 4-5 نام جانے چاہیے. پھر 9 ممبران جو جوڈیشل کمیشن کے، وہ ایک جو سمجھیں وہ اس کو کرنا چاہیے. چیف جسٹس جب ایک ہی نام انیشیٹ کرے گا تو بڑا وہ ٹھیک نہیں. ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائصہ خود بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ، لیکن میں دوسری طرف یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ججی کے حوالے سے خود اپنے آپ کو کہنا کہ جی مجھے کنسیڈر نہیں کیا گیا، یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ ان کی طرف سے کے پی بار کی طرف سے، یہ پشاور ہائی کورٹ بار ہے ان کی طرف سے کوئی بات آتی، اسٹیٹمنٹ آتی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار ان کی خاموش ہے، تو یہ بھی بڑا ایک ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اس وقت جو موجودہ ایک صورتحال بنی ہے اس میں یہ 2 چیزیں آئی ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی تو اس بات پہ ہے کہ جی کیوں نہیں ان کو لے کے جایا جا رہا، کہ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے بیل گرانٹ کی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو. دوسری طرف سے نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں وہ اس چیز کو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی آپ تو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ایک جماعت کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو میری بات ہوئی ہے وہ ہر جج اس کی ایک ہی سوچ ہے، جب اس قسم کے عبوری ریلیف کے لیے کوئی بھی جائے گا. درانی صاحب، ایک طرف تو یہ بالکل میں نے کہا جوڈیشری سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں کہ آپ کے اسلام آباد کا کب دیکھیں پورا ہائی کورٹ جو ہے اس کے تمام ججز جو ہیں ان کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ کوئی ادھر گیند پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر گیند پھینک دے رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ مقدمات سن رہے ہیں، وہ بہرحال وہ چل رہا ہے. تو وہ جو سائل کی سچویشن، دماغی سٹیٹ آف مائنڈ سوچیں جو ان ججز کے پاس لے کے جا رہا ہے، جو کہ خود اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں، لاچار نظر آ رہے ہیں، بے بس نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف جو اسلام آباد کی گریپ فائن جو کہتے
ہیں نا وہ غلام گردشوں میں جو کہانیاں چل رہی ہیں کہ جی ٹینیور جاب کر دی جائے چیف جسٹس کی، تو یہ ایسے حالات میں اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا یا اس طرح کی تجویز کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں جناب، بات تو میں نے تو اسی لیے بہت سادگی سے مشال ڈال دی تھی، گھنٹی ڈالنے والی. اب بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وقت گزرنے کے بعد آتے ہیں. بھٹو صاحب کا فیصلہ جو ہے 40 سال بعد ہم کر دیتے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ ملزم کا کیا ہوگا. اسی طریقے سے جب سندھ میں جب مشرف صاحب اٹکے تو ان کے بارے میں بھی ایک ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پاور میں نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں عدالتیں بھی فیصلے کر دیتی ہیں، اور ہم بھی بیٹھ کے بڑے بڑے اس کو اوپر جو ہے بہادری کے مظاہرے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب تک طاقت ہوتی ہے اس وقت غصے کی سمجھ کی جو مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، طاقتور پہ آتا نہیں ہے اور کمزور سے اترتا نہیں ہے. تو غریب سے تو غصہ اتر نہیں رہا اور طاقتور پہ غصہ چڑھ نہیں رہا. اس لیے اچھل کود کرنے کا اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اصل روین ضرور ہوتی ہے جب آپ بار بار ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی میتھڈ ہوتا ہے. مشرف صاحب کے خلاف جب لیگل یہ موومنٹ چلی تھی، ججز کی اور وکلاء کی تحریک چلی تھی، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی طاقت تھی، اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ طاقت تھی. اور اس طاقت کے ہونے کی وجہ سے اس تحریک نے ایک رخ بھی پکڑا، وہ بھی ہم نے دیکھا، اور وہ رخ بھی وہی پکڑا جو پکڑوانا مقصود تھا. اس وقت جو بھی اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، میں آج پہ کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آپ شروع سے الیکشن کے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یار خدا کے لیے آپ کٹھے مل کے کوئی فہم و تفہیم کا طریقہ نکال لیں اور کچھ رولز آف دا گیم جو ہے نا وہ طے کر لیں. پر یہاں ایک طرف اکانومی کے بڑے سیریس مسائل ہیں، ہم اگلا سیگمنٹ پورا اسی کے اوپر کر رہے ہیں، مگر یہاں وہ لڑائی مارکٹائی جو ہے اداروں کے درمیان، سیاسی پارٹیوں کے درمیان ختم نہیں ہو رہی. اب یہ عید کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جلسے جلوسوں کا سلسلے کا اعلان کر دیا ہے. ایک گرینڈ الائنس بن گئی ہے. گرینڈ الائنس میں بیسیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ساتھ میں انہوں نے ویسے ایم ڈبلیو ایم اور جو ہے سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جو ہے بی این پی مینگل. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئٹہ میں 14 تاریخ کو یہ جو ہے نا ہونے جا رہا ہے، اور صوبہ بلوچستان وہاں پہلے ہی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ حساس صوبہ ہے، اور یہ دونوں نیشنلسٹ پارٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو کدھر جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں میرے صاحب، جہاں تک اس ساری جو اس وقت کی موومنٹ چل رہی ہے، اس کے لیے 2 ایریاز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کے پی کے کا ہے اور ایک بلوچستان کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے وہ تمام قوتوں سے، حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ یہاں سے اٹھنے والے ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن جب کیمپین ہو رہی، جب الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے، اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی جس کو آپ نے بھی سمجھا تھا کہ جب عوام جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے ادارے کو بھی اس فیکٹر کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں آج بھی یہ اشارہ حکومت کو اور اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور میں نے گفتگو بھی یہیں سے شروع کی، انہیں بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عوام کے موڈ کو سمجھتے ہوئے سیاستدانوں کے پاس تھوڑی سی پھر سپیس موجود ہے کہ یہ آپس میں ریکنسائل کر کے حالات کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی رولز آف دا گیم بنا لیں. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بنا لیں، باہر بیٹھ کے بنا لیں، میل ملاقات کر کے بنا لیں، ورنہ حالات جو آج ہیں ایسے نہیں رہیں گے. اس کی وجہ آپ ایک کہیں گے، میں دوسری کہوں گا، لیکن ملک یہ بتا رہا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالات اسی طرح نہیں چل سکیں گے. اور اس میں جب تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی سب سے آخر میں اس کو سمجھ آتی ہے جو پاور میں بیٹھا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی محمد علی درانی صاحب، آپ کا بھی. انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है और रोज़ाना हम बैठ के यही बुरी खबर आप लोगों के सामने रखते हैं। अब हम आपके सामने एक और भी सूरत हाल रख रहे हैं, वो है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो अपनी हालिया रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है, उसमें जितनी बड़ी तादाद में जितने मोटे डॉलर के हवाले से वो बता रहे हैं कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत होगी, तो ये सारा कुछ मुमकिन है कैसे हो पाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात नदीमुल हक साहब भी हैं, जो कि हुकूमती थिंक टैंक के सरबराह है पाइट के। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ये नदीमुल हक साहब से पूछेंगे और मैं क्विकली ज़रा स्पीड के अंदर बता दूं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि अगले 3 साल में हमें 72 बिलियन डॉलर चाहिए हैं अपने डेट सर्विसिंग के लिए, और उन्होंने कहा जनाब ये पॉसिबल नहीं है कि इसके साथ सस्टेनेबल ये सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 8 बिलियन डॉलर के हैं, और जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट है वो 8.5 ट्रिलियन रुपीज़ ये हमें देनी होती है। और इसमें सूरत हाल ये है कि हमारी सिचुएशन इतनी दगरगू है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स के मुकाबले में जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो 171% जो है वो बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान को फिलहाल एक टिका मिल जाता है रिलीफ का कि 12 बिलियन डॉलर के करीब जो है ना वो रोल ओवर कर देते हैं सऊदी अरेबिया, चीन और यूएई जैसे तरस खा के पाकिस्तान के ऊपर। मगर अगर हमें सस्टेनेबल ये करना है कि अपनी ये डेट पेमेंट भी करनी है और दिवालिया नहीं होना, तो हमें 7 से 8% के करीब जो है ग्रोथ चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो कि 28% के करीब हमें लानी पड़ेगी। ये किस्म का नाकाबिले रसूल नज़र आता है जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसके अंदर। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो हमें फोरकास्ट दी हैं, उन्होंने कहा जी इस साल आपकी 1.8% जो है ग्रोथ है, और अगले साल 2.3 होगी, और उससे शायद 2.7 से आगे नहीं जा सके। तो नदीमुल हक साहब ने जो सोल्यूशन जो उसके लिए कहा है, उन्होंने कहा जनाब ये जो मौजूदा जिस तरीके से आप बजट बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं ना, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा, इससे ये इस गाय में से और दूध नहीं निकलता। और वो क्या होने चाहिए, उन्होंने कहा जी आप जो है अपनी जो है ना, एक तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप खौफनाक किस्म का अपना एम्फसाइज करें। उन्होंने कहा जी आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी, और जो है ये जो लिस्टेड कॉरपोरेट्स हैं इनको ग्रो करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक मार्केट बनानी पड़ेगी। नदीमुल हक साहब, ये जो आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर दी, इसका भी सुनते रहते हैं, सोल्यूशन भी बनाए, ये भी सुनते रहते हैं। सवाल तो ये आ जाता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, और करेक्ट भी अगर मैंने कोई आपकी अक्कासी गलत की हो आपके फरमूदात की। नहीं आमिर साहब, आपने बड़ी सक्सेंटली बड़ी केयरफुली सब कुछ बयान कर दिया है। बात आमिर साहब बड़ी मोटी है कि आप और मैं, मीडिया वाले, हम लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे लोग क्या चाहते हैं। हमें एक सोच के निज़ाम से निकलना, हमारी सोच है, हम सोवियत यूनियन चाहते हैं, कीमतें कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को बड़ा नहीं होने देना चाहते, काम नहीं करना चाहते। हमें बौने फर्म्स, हमारी कंपनियां बौनी है आमिर साहब। इंडिया की कंपनी 2 3 400 बिलियन डॉलर की, हमारी तो एक कंपनी भी 2 बिलियन डॉलर से ऊपर। अंबानी साहब की जाती दौलत जो है पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। बिल्कुल, टाटा आपके जीडीपी से ज्यादा है। तो खुदा के वास्ते हमारी कंपनी को ग्रो करने ना दे। सबको डरा के रखा हो, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जनाब सुप्रीम कोर्ट में केस दिया, वो डीम्ड इनकम क्या चीज होती है मुझे समझ ही नहीं आती। क्यों हम टैक्स लोगों के पीछे पड़े हुए हैं देने के लिए, क्यों हम लोगों को परमिशन देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। परमिशनिस्तान हमने बना दिया, प्लॉटिस्तान बना दिया। खुदा के वास्ते कंपनीज को ग्रो करने दे, खुदा के वास्ते लोगों को इन्वेस्ट करने दे, परमिशन का निजाम खत्म करें, पकड़ दकड़ का निजाम खत्म करें, कंपनियां बड़ी होने दे, लोगों को कंपनियों में जाने दे, हुकूमत सबको सब्सिडी देना बंद करे, इंक्लूडिंग ये जो सोशल प्रोटेक्शन वगैरह शुरू किया हुआ है, लोगों को मेहनत करके काम करने दे। हम बच्चों के पास जाते हैं, सर्वे करते हैं,
بچے بھی کہتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری دے دو, اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. جو سرکاری نوکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکال لو نہ, ہم بیٹھے ہوئے چپ کر کے. ایک سرکاری نوکر کا کاسٹ آپ کا کروڑوں روپے میں آتا ہے. خدا کے واسطے یہ چیزیں ختم کرتے ہیں, ایک ماڈرن اسٹیٹ بنائیں. یہ مولوی جو آپ کو تنگ کرتے رہتے روز, ان کو بھی بند کریں کہ جی اکانومی چلنے دیں. آپ یہ جو ہے روز ایک نیا تماشا کھڑا کرتے ختم کریں. لیٹس آل بگن ٹو ورک اینڈ فائٹ فار آور کنٹری کہ اکانومی چلانی. نہیں وہ ہمیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ لاس والے جو ادارے ہیں ان کے سے جان چھڑائے اور وہ کیا جائے, مگر حقیقت یہ ہے کہ 2-3 سال سے ہم باتیں بہت زیادہ سن رہے ہیں, کلیم بڑے بڑے ہیں, مگر کوئی میجر فارن انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. کیوں؟ ہم سب نہیں آئے گی, کبھی نہیں آئے گی, بیکاز دیکھیں لوگ وہاں جاتے ہیں, جب آپ دیکھیں سڑک پہ بھی مجمع لگتا ہے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں, اکیلے تو نہیں کھڑے ہو جاتے. جہاں جب وہ دیکھیں گے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہلچل ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے تو لوگ آئیں گے, ورنہ کیوں آئیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ پرانے ادارے مرے ہوئے دے دیں گے تو کیوں آئیں گے یار؟ بچوں والی باتیں چھوڑے, اپنی سٹاک مارکیٹ میں ڈالے, اپنے لوگوں کو کام پہ لگائے. اور یہ جو پبلک ورکرز کی گارنٹی ہے کہ ہزاروں ادارے کھلے ہوئے, یوز لیس ادارے, ان کو بند کریں. میں تو کہتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا انویسٹر جب یہاں کے ہماری گروتھ میں انویسٹ کرے گا تو باہر کے لوگ آئیں گے. بالکل صحیح. وہ کیوں آئیں گے, کس لیے آئیں گے؟ تماشا تب دیکھتے ہیں جب لوگ کھڑے ہوں, ویسے ہی تو نہیں آ جاتے ایک تماشا لگانے کے لیے. لوگ دیکھیں ایک چیز ہم اور ایک اور بڑا فیکٹر ہے, وہ ہے یہاں پہ ماحول والا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. اور یہ وہ ابھی دوبارہ 14 فروری سے 14 اپریل سے پتہ چلا ہے کہ دوبارہ جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. وہ آپس میں یہاں ہی نہیں, یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, تو اکنامک سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ مجھے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اتنا مطلب نہیں, اکنامک پالیسی کی سٹیبلٹی تو ہونا کم از کم. یہ میں آئی ایم ایف کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. آئی ایم ایف بھی ہم سے زیادتی کرتی ہے کہ ہر سال ہر 3 مہینے کے بعد منی بجٹ ایک دفعہ بنتا ہوتا ہے, سال میں دوبارہ نہیں بنتا. ٹیکس ایک دفعہ لگتا ہوتا ہے 10-15 سال میں, ٹیکس پالیسی روز نہیں چینج ہوتی. آئی ایم ایف نے بھی غلطی کی ہوئی ہے, بار بار ٹیکس پالیسی چینج ہوگی. ہم کہتے ہیں ایک ٹیکس پالیسی بناؤ سمپل اور اس کو چینج نہ کرو. نمبر 2, آئی ایم ایف نے غلطی کی ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو روک دیں, ایکسچینج ریٹ کو جانے دیں مارکیٹ پہ. نمبر 2, آئی ایم ایف نے غلطی کی ہے ہمارے ٹیرف سسٹم میں ریگولیٹری ڈیوٹیز اتنا مہنگا. آپ نے رپورٹ میں یہ یونیفارم ٹیکس ریٹس کا اکراس سورسز آف انکم یہ کہا ہے کہ کر دیا جائے, مگر اس کو کرنے کے لیے ٹیکس کے اتنے بڑے یہ پاور لابیز کو ہاتھ ڈالنا, ریٹیلرز کو, پراپرٹی ٹائکونز کو, اس کے لیے بڑی سٹرونگ گورنمنٹ چل رہی نظر آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کا تعلق نہیں ہے, پولیٹیکل ڈائریکٹلی تعلق ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں جی, دیکھیے ایک چیز ہے, اگر آپ دیکھیے ہماری قوم نے کتنے شوقس نہیں سہے. پچھلے سال اگر آپ دیکھیں گیس کی قیمت میرے خیال کو 1000-1500% بڑھی ہے, کوئی قوم نے شور نہیں ڈالا. پچھلے سال میں پیٹرول کی قیمت کوئی 200-250% بڑھی ہے. انرجی کی قیمت دیکھیں ہماری قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں, قوم شور نہیں ڈالتی. یہ حکمران صرف روتے ہیں کہ قوم شور ڈالتی, قوم کوئی شور نہیں ڈال رہی. قوم کہہ رہی ہے بھائی نظام تو ٹھیک کرو نا. اگر حکمران ڈرے بیٹھے ہیں 2-4 بندوں سے تو پھر وہ قوم کے اوپر تو نہ یہ بات ڈالیں اپنے دوستوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. قوم نے یہ جو الیکشن کے اندر شور مچایا ہے نا, اسی کو شور کہتے ہیں. شکر ہے اچھے طریقے سے بیلٹ کے ذریعے ڈالا ہے, پر سن کوئی نہیں رہا قوم کی بات. دیکھیں جی, میں تو یہ کہتا ہوں ریفارم تب آتا ہے جب قوم مانگے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ قوم نے جب اسلام مانگا تو مل گیا, قوم نے جب مانگا چینج تو مل گیا. ہم اگر چینج مانگیں گے کہ بھائی ہمیں یہ ٹیکس کے نظام سے, پرمیشن کے نظام کے, پلاٹ سے نظام سے اٹھنا ہے, اور ہمیں باقاعدہ کیپٹلسٹ اکانومی بنانی ہے, مارکیٹ اکانومی. اگر مارکیٹ اکانومی نہیں بنانی تو ہم سوچ لیں سوشلزم کی طرف چلیں. یہ جو بیچ میں پھنسے ہوئے نا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, آدھا تیتا آدھا بٹیر, اس میں مرے جائیں گے ہم. کبھی اکانومی چلنے نہیں دیتے. ایگریکلچر میں ایک مارکیٹ ہی, کہیں بھی مارکیٹ ہی, وہ جب تک آپ کے ملک میں مارکیٹ کوئکلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. 1 2 3 جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں فوری. ٹاپ پرائرٹیز سب پرمیشن ختم کر دیں. ہم نے کہا پرمیشن ساری ختم کر دیں, لوگوں کو کام کرنے دیں. ٹیکس پالیسی ڈاکیومنٹیشن کو سارا ڈیجیٹائز کریں. ون ونڈو, ایک جو آئے اس کو کہو جو کرنا کرو, جو کرنا ہے کرو بھائی, کم کرو, بس کہانی مکی. دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. اچھا, اور ڈاؤن ٹاؤنز کو بننے دیں, ڈاؤن ٹاؤنز کو اوپر جانے دیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہر چیز میں بیوروکریٹ سے پرمیشن لینی ہے. پرمیشن کس لیے لینی ہے؟ اگر سینٹورس بنتا ہے تو 1 سال میں بنے
20 साल में ना बने। आमिर साहब वक्त खत्म हो गया। वो सेंटोरस वाले को वो जो है जेल में तुल दिया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आइंदा भी आपसे ये जरूरी सवाल सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।